जिन्हें निस्बत है उनके नक्श पा से, गुजर जाते हैं वो अर्ज़ो समा से। खुदा महबूब रखता है उन्हीं को, मोहब्बत करते हैं जो मुस्तफ़ा से। जनाब मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब सदर मजलिस इज़्ज़त माब दाखिला वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुख्ती साहब, इज़्ज़त माब हमारे हरदिल अज़ीज़ मोहतरम अनीक अहमद साहब, जॉइंट सेक्रेटरी वज़ारत मज़हबी उमूर और अकाबरीन मशाहिर उम्मत और मशाइख़ इज़्ज़ाम और ख़वातीन व हज़रात, मैं दिल की गहराई से ममनून और शुक्रगुज़ार हूँ वज़ारत मज़हबी उमूर का, जिन्होंने इस महफ़िल को सजाया है और इस अहम मसले की तरफ ख़ास तौर पे जमा किया है कि हम इसका हल तलाश कर सकें, और तमाम अहल हिकमत को जमा किया है। इस मुमलिकत खुदादाद में एक वज़ारत और एक शोबा ऐसा है जिसकी मैं समझता हूँ कि बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो इसका क़िबला दुरुस्त रखे, और यकीनन उसमें एक शोबा जो हमारी नेशनल असम्बली और सेनेट का दारुल इफ्ता है, जिसको इस्लामी नज़रियाती कौंसिल कहते हैं, और एक वज़ारत मज़हबी उमूर है। आप कोऑर्डिनेशन में इससे अच्छा ब्रिज कोई और वज़ारत कायम नहीं कर सकती। एक तरफ अहले कुरान, अहले सुन्नत सब हजरात मौजूद हैं जिनको सीरत का इल्म है, और दूसरी तरफ दूसरी वज़ारतें हैं। तो आप हजरात ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस सुन्नत को जारी किया है और इस मौजू को लिया है जो आज का मौजू है। और इस्लाम का मुआशी निज़ाम का क़याम पाकिस्तान में, एक बात समझ लें कि ये कोई मजहबी तबके का मुतालबा नहीं है, ये एक ईमानी, कानूनी और आईनी मुतालबा है कि ये ना समझा जाए कि ये सिर्फ उलमा का मुतालबा है, ये हर उम्मती का मुतालबा है, हर मुसलमान का मुतालबा है। और आज हमारे ज़िम्मे है कि हम इस्लामी मईशत को उम्मत के सामने पेश करें, इसका आज़्म मुसम्मम भी हमारी ज़िम्मेदारी है। उम्मत ने 5 बरे-आज़मों में इस निज़ाम को कायम करके दिखाया है। बगदाद की रियासत हो, स्पेन की हो, रोमन एम्पायर, आप देख लें, जब स्पेन की हुकूमत मौजूद थी तो वहाँ पर कायम किया, ऑटोमन एम्पायर ने काम किया, हिंदुस्तान में कायम हुआ, तो हमें आज पाकिस्तान में भी इस निज़ाम को कायम करना है। इसमें चंद बातें मैं बुनियादी समझता हूँ। सबसे पहली चीज़ है, मुआशरे में रेवोल्यूशन हो या इकॉनमी में कन्वर्जन हो, वो किसी इदारे में हो या किसी रियासत में हो, उसकी 2 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। पहली चीज़ होती है माइंडसेट क्लैरिटी, माइंडसेट में क्लैरिटी हो, विजन बड़ा क्लियर हो। दूसरी चीज़ यह है कि तलब सादिक हो, जिसको आजकल कन्वर्जन की स्ट्रैटेजी कहती है कि अर्जेंसी क्रिएट हो जाए, वो ज़रूरत समझे इस बात को कि ये मैंने करना। जब तक तलब नहीं होती, जब तक चीज़ सामने नहीं आती। और माइंडसेट में एक अहम बात यह है कि इस्लामी मुआशी निज़ाम, जैसे हमारे 2 अकाबिर ने अभी बयान किया, ये बुनियादी तौर पे एक दीनी और मजहबी निज़ाम है। ये एक रब्बानी तर्ज फ़िक्र का नाम है जिसकी उठान खालिसतन ईमान और रूहानी उसूलों पे होती है। आप ये नहीं हो सकता कि आप इसको बिल्कुल अलग कर दें और मुआशियात को बिल्कुल अलग रखें। इसका वही ताल्लुक है जो किसी जड़ का तने के साथ है और तने का शाखों के साथ है। तो ये नहीं हो सकता कि मुआशी निज़ाम हो, मजहबी ज़िंदगी से लापरवाह हो, अखलाक और आखिरत से आरी हो, ये नहीं हो सकता। तो एक बात तो ये है कि हमें एक माइंडसेट को, ये हमारी भी जिम्मेदारी है, ये उन हजरात की भी जिम्मेदारी है जो जिम्मेदार हैं मिंबर और मेहराब के, कि हम इसको पेश करें कि दीन एक 24 घंटे की जिंदगी का नाम है। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा का मुतालबा है। पार्ट टाइम मुसलमान का नाम दीन नहीं है। हम रमजानी मुसलमान नहीं हो सकते कि रमजान में नहीं, ये 24/7 का मुसलमान है। ये जब 24/7 है तो हर शोबे जिंदगी में सीरत का एक नमूना मौजूद है। और दूसरी बात ये
کہ حلال کمانا فرض نہیں ہے، پورے قرآن کریم میں کہیں نہیں، حلال کمانا فرض ہے اور اس کو عبادت قرار دیا گیا ہے۔ حدیث بیان آتا ہے آپ حضرات کہ حلال روزی کمانے میں جو ناگواریاں پیش آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کبیرہ گناہ معاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں آج کرنے کے چند کام جو مفتی زبیر صاحب نے فرمائے، نظرات نے فرمائے، میں بھی ایک بات سیرت کی روشنی میں سب سے پہلی چیز یاد رکھیے گا، وزیر داخلہ بیٹھے انہوں نے بہت اہم پوائنٹس کی طرف فالٹ لائنز بتائی ہیں ہمیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں داخل ہو کے سب سے پہلے کیا کام کیا تھا؟ محبت، یگانگت پر مبنی مواخات کا نظام قائم کیا، میثاق مدینہ قائم کیا، سرحدوں کا تحفظ کیا کیونکہ کوئی فلاحی ریاست اس کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتی تھی۔ اور جب مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بات یاد رکھیے گا، بعض دفعہ ہم سے ایک انٹلیکچول مسٹیک ہوتی ہے۔ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اسٹرکچر کو نہیں چھیڑا ہے، بازار کے اسٹرکچر کو باقی رکھا ہے، اس کی اسکریننگ کی ہے، کلینزنگ کی ہے، تطہیر کی ہے۔ اور کیا تطہیر کے جو چیزیں شریعت سے ٹکرا رہی ہیں اس کا متبادل بیان کیا، جو چیز ڈونٹس تھے ان کو بیان کیا، باقی تمام معاملات کو حلال رکھا جو شریعت سے نہیں ٹکراتے۔ ایک شرط کو بیان کیا کہ آپس میں باہمی رضامندی سے ہونا چاہیے، جبر نہ ہو، بس یہ بہت بنیادی، اس لیے ہر اسٹرکچر کو چھیڑنا ضروری نہیں ہے، جو چیز ٹکرائے گی صرف اس کی اسکریننگ کرنی ہے۔ دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سب سے پہلے جب سود کا خاتمہ ہوا ہے، اگرچہ وہ آیات آخر میں آئی ہیں خطبے میں، لیکن اس کے بعد ہوا کیا ہے؟ اس کے بعد کسی کو اجازت نہیں دی ہے، حتیٰ کہ جب نجران کا وفد آیا ہے اس کے ساتھ بھی اس شرط پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، طائف کے ساتھ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ سودی معاملات کی اجازت نہیں ہوگی، غیر مسلموں کو بھی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس کے اندر بہت کلیئرٹی ہو۔ مفتی زبیر صاحب نے آیات پڑھی تھیں اور فرمایا تھا کہ جب ہم اپنے آپ سے سوال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما رہے ہیں کہ میں ریاست اس کو مٹاتا ہوں، اس معیشت کو مٹا دیتا ہوں، مجھ سے براہ راست جنگ ہے، اور آج ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ سود کے بغیر معیشت کیسے چلے گی؟ یعنی یہ طے کیا ہوا ہے کہ جب تک اللہ کو ناراض نہیں کریں گے معیشت کیسے؟ ایسے نہیں ہوتا، ہمیں یہ پہلے مائنڈ سیٹ طے کرنا ہوگا۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ مستقبل کی تشکیل کے لیے تعمیر فکر ضروری ہے اور تعمیر فکر کے لیے تطہیر فکر ضروری ہے، کلینزنگ کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں ہوگا۔ تو اپنے مائنڈ سیٹ کی کلینزنگ یہ بہت ضروری بات ہے۔ اور پھر اس وقت ہمارے لیے یہ موقع ہے، اس مملکت خداداد کے لیے یہ موقع ہے۔ آج سے کچھ سالوں پہلے ہم نے ایک چیز کی بنیاد ڈالی تھی، OIC، وہ بھی اسی ملک سے شروع ہوئی تھی۔ آج پھر وہ موقع ہے ہمارے پاس، اب وقت ہے کہ ہم سیرت کی روشنی میں پوری امت میں یہ فکر پیدا کریں۔ عالمی سطح کا یہ 52 ممالک آپس میں یہ معاہدہ کر رہے ہیں کہ مسلمان ایک اسلامی نظام کو پروموٹ کریں گے، اس پہ کام کریں گے، مشترکہ طور پہ کام کریں گے، مشترکہ ریسرچ کریں گے، کولیبریٹو ریسرچ ہوگی، اور وفاقی وزارت مذہبی امور یہ کام کر سکتی ہے۔ آپ حضرات اس کام کو کر سکتے ہیں۔ اور جناب ایک اہم بات یہ ہے کہ یقیناً اس وسیع تعمیری، تجدیدی، اجتہادی بصیرت کے ساتھ کام کرنا ہوگا، اور اس کی پاکستان کی ہمیں ایک منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے، جو اپنے کرنے کا کام ہے، وہ ہم نے معاشرے میں ایک ڈسکورس ڈیولپ کرنا ہے، اور وہ ڈسکورس یہ ڈیولپ کرنا ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے مردم سازی، افراد تیار کرنے اخلاق کی، تو اخلاقی نظام کو قائم کرنا ہے درسگاہوں کے اندر بھی، تعلیمی نظام کے اندر بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ انڈیکیٹرز طے کر لینے چاہیے۔ آپ حضرات کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس وقت تھوڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوشش کا مکلف بنایا ہے، نتائج کا مکلف نہیں بنایا۔ دین کا مزاج پروسیس اورینٹڈ ہے، رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے۔ جو کر سکتے تھے وہ کیا یا نہیں کیا، چند انڈیکیٹرز طے کریں اور وہ ڈینومینیٹرز ہوں تاکہ ہم
یہ دیکھ سکیں کہ ہم نے پہنچے کہاں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ کو ختم کرنے کی دو چیزوں کو اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے جو دین نے، ایک وراثت اور ایک زکوٰۃ۔ آج جس ہوا کی بیٹی کی دعا پہ وراثت کی آیات اتری تھیں، آج سب سے زیادہ وراثت سے وہ محروم ہے۔ کہیں قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے، کہیں مجھ سے کہہ جاتے ہیں، اور وہ وراثت سے محروم ہے۔ اس کے بغیر کیسے ختم ہوگا؟ یہ بنیادی چیز ہے۔ حدیث میں آ رہا ہے کہ جو وراثت میں اللہ کی ادا کی ہوئی میراث میں رکاوٹ بنتا ہے، اللہ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دیتے ہیں۔ تو وراثت اور زکوٰۃ کے نظام، اور زکوٰۃ کے نظام میں یاد رکھیے جو کام ہے اس وقت ریاست کا، اعتماد کو بحال کریں، کیونکہ اس وقت ہم بالکل عوام کا اعتماد نہیں ہے۔ وہ لکھ کے دے دیتے ہیں بھائی میری زکوٰۃ مت کاٹنا، حکومت نہیں کاٹے میری زکوٰۃ۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ واحد ملک ہے اسلامی ملک جس کے پاس زکوٰۃ کا اتنا کمپریہنسو نظام موجود ہے، وصولی کا بھی اور تقسیم کا بھی۔ گورننس مسنگ ہے۔ تو ہمیں ایک کام یہ کرنا ہے، اور دوسرا امپورٹنٹ کام جس کا ڈینومینیٹر اور KPI طے کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ مشارکہ اور مداربہ کے تصور پہ مبنی آسان قانون سازی کی جائے۔ عام کاروبار کے اندر عام آدمی شریک ہو سکے، وہ ایسے TFCs کا اجرا ہو آسانی کے ساتھ، بڑی بڑی کمپنیاں، عام آدمی اس کے اندر شریک ہو سکے، اس کے نفع میں شریک ہو سکے۔ اور پھر اسی طریقے سے کچھ ایسے اداروں کا قیام ضروری ہے جو سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، خاص طور پہ جو ہماری معاشی پالیسیاں ہیں آج کی دنیا میں، چاہے وہ GDP کنورژن ہے، چاہے وہ فسکل پالیسی ہے، چاہے وہ مانیٹری پالیسی ہے، ایکسس لیکوڈیٹی مینجمنٹ ہے، اس کے بارے میں کوئی حل پیش کریں۔ اور اس کے بارے میں کہ ہوگا کیسے۔ 27 آپ کے پاس ڈیٹ ہے، 2027 کے اندر اکانومی کنورژن کرنا ہے۔ یہ مجلس بہت کام کر سکتی ہے، آپ حضرات بہت اعلیٰ دماغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم آگے آئیں اور اپنے آپ کو پیش کریں، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور ڈینومینیٹر جس کو ہم نے پس ڈالا ہوا ہے، اور پاکستان اس میں بہت آگے جا سکتا ہے، وہ ہے حلال فوڈ انڈسٹری۔ اور ہم اس کو پروموٹ کریں، اس میں ہم باقاعدہ آگے جائیں، اور دنیا کے اندر اس کی ڈیمانڈ ہے۔ اور اس تجارت میں جیسے مفتی زبیر صاحب نے فرمایا تھا، اس کے لیے تجارت کے ذرائع پیدا کریں۔ اور پھر ایک اور اہم بات جس کی طرف میرے دونوں اکابر نے اشارہ کیا اور سیرت کی روشنی میں بھی ہے، ایک رویہ جس کو معاشرے سے ختم کرنا ہے، اس میں ہر ایک نے اپنا ہاتھ ڈالنا ہے، وہ یہ کہ we cannot be beggars۔ یہ مانگنے کا مزاج جو ہے نا، یہ ختم کرنا ہے۔ یقیناً الناس علی دین ملوکہم، اگر اوپر سے کوئی بیگر ہوتا ہے تو پھر نیچے تک وہ بیگر کی روش چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں کم از کم یہ ختم کرنا ہے۔ آپ یہ پیدا کرو، اور اس کے لیے ایک بات یاد رکھیے گا جو ریاست کے کرنے کا کام ہے، وہ ہے ڈگنیٹی آف ورک۔ ڈگنیٹی آف ورک، محنت کرنے والا چاہے مزدور ہے، چاہے وہ ڈرائیور ہے، وہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، وہ قابل فخر ہے، وہ عزت والا ہے معاشرے کے اندر۔ جب تک آپ محنت کی عظمت کو پروموٹ نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہمیشہ آپ فقراء کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ زکوٰۃ کے نظام کے اندر ایک بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ میرے نزدیک اگر ہم معاذ بن جبل کا واقعہ اٹھائیں، یمن کا، عمر تک، کہ انہوں نے ایک دفعہ 1/3 زکوٰۃ مدینہ بھیج دی، پھر آدھی زکوٰۃ بھیج دی، پھر پوری زکوٰۃ مدینہ بھیج دی، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں بھیج رہے ہو بھائی، یمن میں کیوں نہیں خرچ کر رہے؟ انہوں نے کہا یہاں تو زکوٰۃ لینے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک ہی KPI ہے نظام زکوٰۃ کا کہ کس طرح زکوٰۃ لینے والا کتنے عرصے میں زکوٰۃ دینے والا بنے گا، کب وہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا۔ بھائی آپ اس کو زکوٰۃ دینے والا بنائیں، اس کے ہاتھ میں ہنر پیش کریں، اس کو ہنر دیں تاکہ وہ زکوٰۃ دینے والا ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، بہت امپورٹنٹ چند چیزیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے تعلیمی نظام کے اندر تطہیر کرنی ہے،
اور اس کی تحقیق و تدوین. کل انیق صاحب نے ایک جملہ کہا تھا علامہ اقبال کے حوالے سے، اور علامہ اقبال نے اس کو کئی جگہ لکھا ہے کہ ہمیں اپنے نظام کو، تعلیمی نظام کو مسلمان کرنا ہے. آج اقرا تو ہے، بے اسم ربک نہیں ہے. آج کا اقرا بے اسم ربک سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. آج پوری تعلیم اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ اسکارسٹی ہے، قحط ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کا. آدمی نہیں ملتے، مہارتوں سے انسان نہیں بنتے. انسان مردم سازی، تعلیمی ادارے تربیت پیدا کرتے، اور تمام وہ ادارے جو تربیت پیدا کرنے والے تھے ان کے ٹارگٹ میں ہی تربیت نہیں ہے. تو یہ اسکارسٹی ہے. اپنے نظام کے اندر ہمیں لے کے آنا ہے، اس کی تشکیل نو کرنی ہے، اور خاص طور پہ چند وہ چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں، کچھ ایسے بیہیویئرز پیدا کریں، چاہے وہ اس کے لیے ہمیں میڈیا کو بھی آن بورڈ کرنا پڑے، باقی سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرنا پڑے. اور وہ ہے میانہ روی کا بیہیویئر، جو اس وقت سب سے خطرناک بیہیویئر جو حرام کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس میں ایک مسرفانہ رویہ ہے. ہمارا شو آف کلچر ہے، ہر آدمی شو آف کے اندر. آپ سوچیں، یعنی کوئی عمرہ نہیں ہوتا جو سیلفی کے بغیر نہ ہو. کوئی ہر چیز، عبادت میں شو آف ہے، معاملات میں شو آف ہے، معاشرت میں شو آف ہے. چاہے اس کو حلال حرام کسی طرح بھی کرنا پڑے، وہ چاہتا ہے کہ میں ایک شو آف اسٹیٹس کو قائم کر سکوں. تو اس رویے کو ختم کرنا ہوگا. اور یقیناً ایک اور اہم بات جو ٹیکس کے نظام سے وابستہ ہے، اسلامی معاشی فلاحی نظام کے اندر جب تک ٹیکس کا نظام عدل پہ مبنی نہ ہو، سہولت پہ مبنی نہ ہو، کہ ٹیکس دینے والا فخر محسوس کرے، وہ یہ تلاش نہ کرے، وہ وکیل اس لیے ہائر نہ کرے کہ کس طرح میرا ٹیکس بچایا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ریاست کی خدمت سمجھے. اور اسی طریقے سے ایک چیز بس یاد رکھیے گا، وہ میں آپ سب سے کہوں گا کہ ہمیں اپنے لیے کوئی ٹو ڈوز تلاش کرنے ہیں اس سیرت کانفرنس سے. میں کیا کر سکتا ہوں، اور میں اپنے ادارے کے اندر، اپنے ممبر پہ، اپنے تعلیمی ادارے کے اندر، اپنے گھر کے اندر کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندہ کر سکتا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کوشش کا مکلف بنایا ہے، نتائج کا مکلف نہیں بنایا ہے. ہم اگر یہ طے کر لیں گے تو حدیث ہے جس میں بشارت ہے، ما راء المؤمنون حسنا فعند اللہ حسن. امت جس چیز کو چاہ لیتی ہے اللہ بھی اس کو چاہ لیتے ہیں. اللہ اسباب بھی میسر فرماتے ہیں، وسائل بھی میسر فرماتے ہیں. ایک ہی چیز ہے، نیت، عزم، اخلاص کے ساتھ محنت. یہ تین شرطیں ہیں. ہم یہ کرنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ نتائج سامنے نہ بھی آ سکے ہم کامیاب ہیں. اور ہمارے استاد حضرت شیخ الاسلام صاحب کا ایک شعر ہے، اس پہ میں ختم کروں گا کہ قدم ہو راہ الفت میں، قدم ہو راہ الفت میں تو منزل کی حوث کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو قائم و دائم رکھے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی محمد نجیب صاحب، بے حد شکریہ آپ کا. خواتین حضرات، علم و فضل کے یہ موتی سمیٹتے رہیے. بہت قیمتی خیالات و افکار سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. اور جب بھی معیشت کا تذکرہ ہوگا تو خاتون خانہ، گھر کے معاملات، کچن کے معاملات، ان سب کے معاملات کی سربراہ یعنی ذمہ دار ہیں خواتین. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سمیہ راحیل قاضی صاحبہ. تشریف لائیں گی. بے حد صد احترام شخصیت ہمارے لیے. معاشی استحکام میں خواتین کا کردار